एक लड़के ने उनकी पगड़ी उतार कर कहा, पहले बोधी काटो बोधी। और रानू ने मिसवाकें काटने वाली दांती से दाऊ जी की बोधी काट दी। वही लड़का फिर बोला, बुला दें जी। और रानू ने कहा, जाने दो, बुढ़ा है, मेरे साथ बकरियां चराया करेगा। फिर उसने दाऊ जी की ठोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा, कलमा पढ़ पंडिता। और दाऊ जी आहिस्ता से बोले, कौन सा? रानू ने उनके नंगे सर पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वो गिरते गिरते बचे और बोला, साले कलमे भी कोई 5-7 हैं। जब वो कलमा पढ़ चुके तो रानू ने अपनी लाठी उनके हाथ में थमाकर कहा, चल बकरियां तेरी इंतजारी करती हैं। और नंगे सर दाऊ जी बकरियों के पीछे यूं चले जैसे लंबे लंबे बालों वाला फरीदा चल रहा हो। हमारी आज की कहानी का एक किरदार जो कि इस कहानी का रावी भी है, गोलू के नाम से उसको बार बार पुकारा जाता है, जो कि एक 10वीं क्लास का तालिब इल्म है और अपने इम्तिहानात में फ़ेल हो जाता है। उसका बाप डॉक्टर है, वो एक पढ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, एक पढ़ा लिखा ख़ानदान है। इस वजह से उसके बाप को उस पर शदीद गुस्सा आता है और वो उसके फ़ेल होने पर उसे पीटता भी है। और पीटने के बाद उसके जहन में ये ख्याल आता है कि वो घर से भाग जाए और लाहौर निकल जाए और वहाँ जाकर वो एक नई दुनिया अपने लिए बनाए, एक नई दुनिया खोजे। वो फ़ेल इसलिए होता है क्योंकि उसने ये सारा अरसा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में और गैर निसाबी किताबें जैसे दास्तानें और इस तरह की कहानियाँ पढ़ने में गुजारा होता है। फिर जब वो अगले दिन घर से फरार होने का सोच रहा होता तो उसी शाम उसका बाप उसको अपने अस्पताल बुला रहा है। वो वहाँ जाता है तो उसके बाप के साथ दाऊ जी बैठे होते हैं। अब वो इससे पहले दाऊ जी से मिल चुका होता है और उसके घर भी जाता होता है क्योंकि दाऊ जी का जो लड़का होता है जिसका नाम अमी चांद है, वो उसका क्लास फेलो है, दोनों एक ही जमात में पढ़ते हैं। इसी गोलू का जो बड़ा भाई है आफ्ताब, वो दाऊ जी का शागिर्द होता है, तो उसको खूब वाकफियत होती है दाऊ जी से। तो वहाँ पर उसका बाप एक बार फिर उस पर गुस्सा करता है और उस दाऊ जी को कहता है कि इसने मेरी नाक कटवा दी है और ये हरामजादा है और इस तरह की उसको गालियाँ वगैरह। तो दाऊ जी उसके बाप को किसी न किसी तरह चुप कराता है और उसको लेकर बाहर चला जाता है। तो इससे पहले भी वो जब भी दाऊ जी के घर जाता है, यहाँ भी उससे मिलता है, दाऊ जी उससे फ़ारसी में चीज़ों के नाम पूछते हैं, अरबी में चीज़ों के नाम पूछते हैं और मुख्तलिफ़ सवालात उसकी जो तालीम के सिलसिले में उससे पूछते रहते हैं। तो अब जब वो अपने बाप के कमरे से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो फ़ेल होने की वजह से अब उसको दाऊ जी के घर रहना पड़ेगा और दाऊ जी पूरा साल उसको पढ़ाएंगे। और तो क्योंकि दाऊ जी की कोशिश होगी कि वो इसको पास करवा दें या अच्छे नंबर दिलवा दें। तो इस तरह वो दाऊ जी के पास आ जाता है रहने के लिए ताकि वो पढ़ सके और 10वीं का इम्तिहान पास कर सके। खुद दाऊ जी का लड़का अमी चांद जो कि उसका गोलू का क्लास फेलो होता है, उसके साथ पढ़ता होता है, वो ज़िला भर में पहली पोजीशन लेता है और वो अब आगे कॉलेज पढ़ने के लिए चला जाता है। तो दाऊ जी एक तरह से उसकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं। वो रातों को उसको उठा के सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, चीज़ों के अरबी में क्या नाम है, फ़ारसी में क्या नाम है, अशार की तशरीह, ग्रामर, रियाज़ी, अंग्रेज़ी, गज़ वो जो कुछ भी एक तालिब इल्म अपनी जमात में पढ़ता है तो दाऊ जी हर एक चीज़ उससे पूछते हैं, हर एक सवाल। वो दिन हो रात हो, वो सैर पर हूँ, वो खाना खा रहे हो, वो कुछ भी कर रहे हो, तो दाऊ जी बस हर वक्त एक ही कोशिश में होते हैं कि उसको जो भी बात वो मुंह से निकालता है तो दाऊ जी उसको सवाल बनाकर उससे पूछना शुरू कर देते हैं। तो इस पर वो अक्सर गुस्से में भी आ जाता है, दाऊ जी को गालियाँ भी देता है और नाराज़ भी हो जाता है, लेकिन वो बड़े प्यार से, बड़ी शफ़क़त से मुस्कुराते हुए उसको फिर राज़ी कर लेते हैं और यूँ ये सिलसिला उनके दरमियान चलता रहता है। तो इस तरह अब जो दाऊ जी हैं उनका भी किरदार खुलकर पता चलता है कि वो कौन है। वैसे तो पेशे के लिहाज से वो एक अर्ज़ी नवीस होते हैं और हिंदू मज़हब से उनका ताल्लुक़ होता है, नाम उनका चिंतराम होता है।
لیکن ان کے جو طور اطوار ہیں وہ سارے مسلمانوں والے ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام قرۃ العین رکھا ہوتا ہے، اور وہ اپنے دونوں بچوں کو انہوں نے ہر طرح کی چیزیں پڑھائی ہوتی ہیں. تو وہ اسکول کی تعلیم کے علاوہ، جیسے اس زمانے میں رواج تھا کہ بوستان اور اس طرح کی چیزیں فارسی کے لیے مسلمان گھرانوں میں خصوصاً پڑھائی جاتی تھی، لیکن جو پڑھے لکھے ہندو گھرانے ہوتے تھے ان میں بھی یہ ساری چیزیں ضرور شامل ہوتی تھیں. تو اس طریقے سے اس کا وہ داؤ جی کا جو کردار ہے وہ اچھا خاصا ایک متضاد کردار نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے سر کے اوپر وہ ایک چٹیا سی ہوتی ہے، عموماً ہندو مذہب کے لوگوں کے سر پر ہوتی ہے، جو کہ ایک مذہبی علامت بھی ہے. اور اس طریقے سے تو ایک طرف تو ان کی شکل و صورت اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن ان کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اچھے خاصے مسلمان ہیں، کیونکہ وہ جب بھی ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اور جب بھی وہ نبی پاک کا نام لیتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو ان کے در کا کتا کہہ رہا ہوتا ہے. اور اس طریقے سے جیسے ایک اچھا خاصا کٹر مسلمان جس طریقے سے اپنے رویے کا اظہار کرتا ہے، تو ان کا رویہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ گڈریے ہوتے ہیں، وہ اپنے باپ کی بکریاں چراتے ہیں، بلکہ وہ جس اسکول کے پاس وہ بکریاں چراتا ہوتا ہے تو اسکول کا استاد اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جب تک تمہاری بکریاں چلتی رہیں گی تم میرے پاس بیٹھ کر پڑھ لیا کرو. یوں وہ ایک استاد جس کا نام وہ اسماعیل چشتی بتاتا ہے، اور وہ اپنے استاد کا اس قدر احترام اور عزت سے نام لیتا ہے کہ بعض اوقات تو وہ نام تک بھی نہیں لیتا، نام لیتا ہے تو وہ عقیدت سے اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں، سر جھک جاتا ہے، کیونکہ وہ بار بار ایک ہی بات کرتا ہے کہ اس استاد نے ایک گڈریے کو اتنا معتبر بنا دیا اور اس کا سینہ کھول دیا، اس کی سوچ وسیع کر دی، اور اس کی زندگی کا سارا جو طرز ہے وہ بدل کر رکھ دیا. تو یہاں سے پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف اس استاد سے اس نے مکتب پڑھا ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کو فارسی، عربی اور دوسری چیزوں پر بھی عبور حاصل ہوتا ہے. اس کا اپنا بھی شوق ہوتا ہے، ساتھ میں استاد کا بھی کردار ہوتا ہے. تو وہ ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی شخصیت بن جاتا ہے. اس کے گھر میں لیکن اس کی بیوی کے ساتھ اس کی کبھی بھی نہیں بنتی، کیونکہ وہ کمانے کے معاملے میں تھوڑا ڈھیلا ہوتا ہے، عرضی نویسی کا کام ہوتا ہے، اور وہ ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں پر جو منصفی کا ادارہ ہے وہ کچھ خاص نہیں چلتا، کچھ دنوں کے لیے ان کا کام ہوتا ہے. تو ان دنوں میں تو وہ عرضی نویسی سے کچھ نہ کچھ پیسے کما لیتا ہے، لیکن آگے پیچھے پیسے نہیں کما پاتا. جبکہ اس کی بیوی وہ لوگوں کے کپڑے سی کر گھر چلا رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر حوالے سے اس پر حاوی ہوتی ہے. یوں بھی وہ اپنا جو فارغ وقت ہوتا ہے وہ مطالعے میں ہی صرف کرتا ہے. اس پر وہ کہانی کا راوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر داؤ جی کا بس چلے تو ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ ہر انسان بس پڑھتا رہے اور پڑھتا رہے، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے ہے تو تب بھی انسان کتابوں کے پاس ہو اور وہ کتابوں پر جان اس کی نکلے اور ادھر ہی وہ مر جائے. اس کے علاوہ جو ان کی دلچسپی ہوتی ہے وہ سیر کرنے میں ہوتی ہے، وہ بھی انتہائی صبح سویرے. جب بھی وہ گولو کو صبح صبح اٹھانے آتا ہے تو وہ اس بات پر بھی اکثر ان کے درمیان لڑائی رہتی ہے. بالآخر وہ ان کے پاس رہتا ہے اور پڑھتا ہے، امتحان بھی دیتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ بھی یہ فرسٹ ڈویژن لے گا، لیکن وہ فرسٹ ڈویژن نہیں لے پاتا، لیکن وہ پاس ہو جاتا ہے. اور اس کا باپ اسی بات پر خوش ہوتا ہے، جبکہ داؤ جی کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو فرسٹ ڈویژن نہیں دلوا سکے. کیوں اس کی زندگی آگے چلی جاتی ہے، وہ کالج میں نکل جاتا ہے، اور اس کا داؤ جی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بھی کم سے کم ہو جاتا ہے. کہانی کے اختتام کی طرف جانے سے پہلے ایک اور کردار کا تعارف بھی ضروری ہے، جس کا نام رانو ہے. اس کا اسی محلے کے آس پاس باڑہ ہوتا ہے جہاں اس نے بکریاں اور کچھ گائے رکھی ہوتی ہیں، اور وہ دودھ بیچتا ہے. لیکن یہ اس کا صرف ایک پیشہ نہیں ہوتا، بنیادی طور پر وہ اس کے باڑے پر جوا بھی چلتا ہے، چوروں اور بدماشوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً داؤ جی کو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ داؤ جی کو کی تذلیل کرے، ان کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اچھا نہیں ہوتا.
اسی دوران ایک دفعہ جب داؤجی کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے اور گولو اس کے باڑے پر دودھ لینے جاتا ہے تو رانو اس پر فکرہ کستا ہے کہ اب تو اس گھر میں وہ مورنی نہیں ہے تو تم کیوں اس گھر میں ٹکے ہوئے ہو. پھر وہ اس سے عجیب و غریب اور فحش قسم کے سوال پوچھتا ہے جس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ رانو کے سر میں بالٹی دے مارتا ہے اور گھر بھاگ آتا ہے. اور وہ گھر آ کر وہ داؤجی کو ساری بات بتاتا ہے. داؤجی اس کے والد کو یہ ساری بات بتاتے ہیں اور یوں اس کو رانو کو تھانے بھی بلوایا جاتا ہے تو اس کی اچھی خاصی تذلیل ہوتی ہے. گولو ہوتا ہے وہ داؤجی سے پڑھ کر پاس ہو کر کالج چلا جاتا ہے. تو اسی دوران ملک میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ تقسیم کا اعلان ہو جاتا ہے. ایک ملک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو کچھ عرصہ تو ان کے علاقے میں کرفیو نافذ رہتا ہے کیونکہ فسادات کی وجہ سے جانیں جا رہی ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. پھر جیسے ہی کرفیو ہٹتا ہے تو لوگ ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہندوستان سے لوگ پاکستان آ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان سے لوگ ہندوستان جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک دن اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ جا کر داؤجی کو پتہ کرو کہ وہ ادھر ہی ہیں یا چلے گئے ہیں. تو وہ وہاں جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں اب اور لوگوں نے ٹھکانہ بنایا ہوتا ہے. تو اس کا دل کہتا ہے کہ داؤجی اس طرح سے جا نہیں سکتے. تو ایک دن وہ ایک میدان میں ایک بڑا سا مجمع دیکھتا ہے اور لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو مار رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ داؤجی ہے جسے سب لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ سب کو کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو, یہ بڑا نیک آدمی ہے. لیکن لوگ اس وقت غصے میں ہوتے ہیں اور ایک آدمی اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم اتنی اس کے ہمدرد مان رہے تو ہم تمہاری بھی جان لے لیتے ہیں. تو وہ پھر چپ کر کے اپنی جان بچا کے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. تو یہیں پر وہ جو رانو کا کردار جو پہلے بھی اس کا رویہ اچھا نہیں ہوتا داؤجی کے ساتھ, اس کی کوشش ہوتی ہے تذلیل کرنے کی, تحقیر کرنے کی, تو اب اس کو اچھا موقع ہاتھ آتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ داؤجی کی وہ چٹیاں کاٹتے ہیں, بودی کاٹتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ پہلے بھی اسی چیز کو تذلیل کا نشانہ بناتا ہے. اور پھر داؤجی سے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ. حالانکہ داؤجی کا جو کردار پہلے ہمارے سامنے پوری کہانی میں آتا ہے تو وہ رانو یا کسی دوسرے مسلمان سے بڑا مسلمان ہوتا ہے کیونکہ اس نے تصوف کی اور مذہب کی, دین کی ساری تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے. اور یوں داؤجی کو چٹیاں کاٹنے کے بعد سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جان سے مار دیں, لیکن رانو کہتا ہے کہ نہیں, اس بڈھے کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرے ساتھ بکریاں چرائے گا. اور یوں وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے. اور اب اس میں اگر بات کریں اس میں کون سے پہلو نکلتے ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے یا اس کہانی کو سمجھنے کے لیے, تو ایک تو جو بڑا بنیادی اور واضح ہے وہ تو ہے استاد کا کردار, جو کہ داؤجی کے کردار بار بار اپنے جس طریقے سے استاد کا ذکر کرتا ہے اور وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ اس نے اس گدھے کو انسان بنا دیا, اس گڈریے کو معتبر شخص بنا دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی استاد چاہے کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے, کسی بھی نسل, زبان, ہر چیز سے بالا تر ہو کر اگر وہ ایک استاد چاہے تو وہ کسی بھی انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے. اسی طرح اگر استاد جیسا کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ زندگیاں بگاڑ بھی رہے ہیں, نسلیں بگاڑ رہے ہیں, نسلیں بگڑ بھی رہی ہیں, تو اگر اس کے الٹ دیکھیں, اگر ایک استاد چاہے تو وہ کسی کو بھی نہ صرف سنوار سکتا ہے بلکہ اس کو معتبر بھی بنا سکتا ہے. کہ یعنی استاد کا جو کردار ہے وہ پارس پتھر کے جیسا ہے, جو کہ ایک افسانوی پتھر ہے لیکن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جس چیز کو بھی چھوتا ہے وہ چیز سونا بن جاتی ہے. تو یہیں پر اس افسانے میں بھی جو بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ استاد اگر چاہے تو وہ کسی کو بھی سونا بنا سکتا ہے. دوسرے اگر پہلو کے حوالے سے دیکھیں
تو وہ وہی موضوع ہے جو کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ، آپ اگر معیار اور مقدار دونوں کی بات کریں تو ہمارے ہاں ملتا ہے، وہ ہے تقسیم کا موضوع، کہ جب دو ملک تقسیم ہوئے تو پھر اس تقسیم کا ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑا۔ جیسا کہ اگر ہم اس افسانے کی روح سے دیکھیں، داؤجی کا کردار ہے جس نے تعلیم حاصل کی، تعلیم کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر تو ٹھیک ہے، اس کا نام بھی ہندو ہے، اس کی شخصیت بھی، اس کا حلیہ بھی، ہر چیز، لیکن اب چونکہ اس کا استاد ایک مسلمان ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے ایک مسلمان جس طرح سے اپنے نبی کا احترام کرتا ہے، ایک مسلمان جس طرح سے خدا کا ذکر کرتا ہے، جس طرح سے وہ عبادتیں اور وظیفے کرتا ہے، فارسی اور عربی، چونکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں جو لسانی فرقواریت کا ماحول بنا تھا، تو اس کے بعد یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ فارسی اور عربی جو ہیں یہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں اور ان سے وہی محبت رکھے گا جو مسلمان ہوگا۔ تو اس معاملے میں بھی وہ اچھا خاصا مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ان دونوں زبانوں پر نہ صرف عبور حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم کے واقعے کے بعد ایک شخص جو زمین سے اٹھا اور اتنا آسمانوں تک پہنچا، یعنی اپنی روحانی طور پر، جس کا کردار خام تھا اور خام سے وہ کندن بنا، لیکن تقسیم کے واقعے کی وجہ سے تو کئی جو معتبر تھے وہ ذلیل ہوئے اور جو کئی ذلیل تھے وہ معتبر بن گئے۔ جیسے رانو کا کردار ہے، وہ ایک ذلیل شخص ہوتا ہے معاشرے کا، جسے کسی کی عزت، کسی کے مقام مرتبے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، لیکن افسانے کے آخر میں صرف اس وجہ سے کہ وہ تقسیم کے بعد اس جو خطے میں کھڑا ہے جو کہ اس کے ہم مذہبوں کا خطہ ہے، تو وہ معتبر، وہ ہیرو بن جاتا ہے، اور یوں وہ داؤجی کی چٹیاں کاٹ کر اپنے نسل کا، اپنے مذہب کا، ہر چیز کا انتقام لے لیتا ہے۔ حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ چٹیاں داؤجی کے لیے کوئی مذہبی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنی ماں کی نشانی کے طور پر اس نے ابھی تک اس کو اپنے سر پر سجایا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں استاد کے کردار کے حوالے سے بھی، اور تقسیم کی جو بربریت تھی اور جس کا آج بھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور پتہ نہیں آنے والی کتنی نسلوں تک ہم اس چیز کو بھگتتے رہیں گے۔ ایک اور چیز اس میں ہے، وہ جو افسانہ نگار نے جو ایک دائرے کی تکنیک استعمال کی ہے، یعنی اس میں عموماً یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو ایک انسان، ایک کردار جہاں سے شروع ہوتا ہے، کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی داؤجی جو ہوتے ہیں وہ ایک گڈریا ہوتا ہے، وہ بکریاں چراتا ہے، پھر وہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے، پھر اس کے خطے میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اور وہ جو خطے کا جو سیاسی انقلاب ہے وہ اس کی شخصیت کے انقلاب کو، اس کی انفرادیت کو، اس کے فرد کو نگل جاتا ہے اور دوبارہ اس کو گڈریا کے کالم میں ڈھال دیتا ہے۔